ब्रेस्ट कैंसर की कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आम एक ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं जो सुन रही हैं उनको पता चले तो वो ये डायग्नोज कर सकती हैं कि मुझे तो कैंसर हो गया? ब्रेस्ट कैंसर में अलामात हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो छाती में गिल्टी या रसोली की सूरत में हो सकती है, एक्जिला में या बगल में हम आपको कोई स्वेलिंग महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दर्द का होना छाती में और जो स्किन चेंजेस हो जाने, स्किन का हार्ड हो जाना। कि उम्र रसीदा ख़वातीन 40-50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि नौजवान लड़कियों को भी ये डायग्नोज हो सकता है या इसका जो है ना फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं? 50 साल से ज़्यादा की उम्र की ख़वातीन को होता है, लेकिन यंग फीमेल जैसे कि 28 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, इनमें भी होता है। फीमेल है और आपको कोई ऐसी गिल्टी महसूस हो रही है तो आप उसको बर वक्त उसकी तशवीश करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, QS हेल्थ में मैं हूँ आपका होस्ट अहमद हसन। क्या कभी आपने सोचा है कि एक लफ्ज़ कैंसर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? और फिर उसमें कौन से ऐसी अलामात हैं कि जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि वो एक छोटा सा सिग्नल एक तशवीश थी और आपने उसको डायग्नोज नहीं किया और बर वक्त इलाज ना होने पर वो आपको ज़िंदगी के उस मरहले पे ले जाता है, उस मोड़ पे ले जाता है कि जहाँ से उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान से जो है ना मूव किया ऑस्ट्रेलिया और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है, अगर कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस हैं जिन पे बात नहीं हो रही और किस तरह से वो कैंसर के पेशेंट्स को कैंसर को ओवरकम करने के लिए कौन से पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद महमूद साहब, आपको सर वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए और ऑनर टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी तशरीफ़ आवरी जो है हमारे लिए सर बड़ी बाइस फ़ख्र है। और सब बुनियादी सवाल जो सबसे पहले बनता है इस टॉपिक पे वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बुनियादी जो अलामात हैं कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आम एक ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं जो सुन रही हैं उनको पता चले तो वो ये डायग्नोज कर सकती हैं कि मुझे तो कैंसर हो गया? देखें, ब्रेस्ट कैंसर में अलामात हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई अलामात नहीं है तो स्क्रीनिंग जो की जाए हर 2 साल के बाद, स्पेशली जो कि 50 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं। अगर हम अलामात की बात करें तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो छाती में गिल्टी या रसोली की सूरत में हो सकती है, वो कहीं पे भी हो सकती है छाती में, और बाज़ का वो जो है एक्जिला में या बगल में हम आपको कोई स्वेलिंग महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दर्द का होना छाती में और जो स्किन चेंजेस हो जाने, स्किन का हार्ड हो जाना और निपल चेंजेस जैसे कि चेंज इन द सिमेट्री, एनी स्वेलिंग और जो डिस्चार्ज का आना वो किसी भी किस्म का हो सकता है, क्लियर हो सकता है, खून का डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये मेनली जो है वो अलामात होती हैं। इसके अलावा अगर कैंसर एडवांस स्टेज पे हो तो वो बाज़ का पेन की सूरत में आ जाता है, कहीं पे भी पेन हो सकती है, जैसे बोन में पेन हो सकती है, पेट में पेन हो सकती है अगर वो कैंसर ऑलरेडी फैल चुका है। तो ये बुनियादी अलामात हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है। अब सर जिसको अलामात आ गई, नज़र आ गई या उसको किसी ने बता दिया या उसने कहीं से सुना, अब मुझे बताएं कि वो सबसे पहले कौन सा ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो डायग्नोसिस का जो पहला इनिशिएटिव है वो कहाँ से लेंगे? पहला जो स्टेप है मैं कहूँगा कि वो अपने डॉक्टर से मिलें ताकि डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन कर सके सही तरीके से, और अगर डॉक्टर को महसूस हो कि यार ये जो है वो नॉर्मल या जैसे ख़वातीन को माहवारी के दौरान होती हैं गिल्टियाँ बन जाती हैं, अगर वो वैसी नहीं है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो बुनियादी टेस्ट हम करते हैं उनको बोलते हैं मैमोग्राम, जो कि एक स्पेशल टेस्ट है जिससे पता लगता है कि बॉडी में छाती में किसी किस्म की गिल्टियाँ हैं, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो कि बताता है कि वो सॉफ्ट जो है रसोली है या वो सख्त है, यानी कि जो कि कैंसरस होती है। और इसके अलावा अगर सस्पिशन आ जाए कि यार ये कैंसरस लग रही है तो फिर बायोप्सी की जाती है जिससे कि आपको पता लगता है कि किस टाइप का कैंसर है, कितना अग्रेसिव कैंसर है, वो फिर हम को डायरेक्ट करता है कि हम किस डायरेक्शन में इसकी ट्रीटमेंट का डिसाइड करें।
اب آپ نے علامات میں جو چیزیں بتائی ہیں اگر یہ عام شخص کو اگر پتہ نہیں چلتی تو ڈیفینیٹلی اس کا لاس ہے. اب میں جو پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ عمر رسیدہ خواتین 40-50 سال کی عمر سے زیادہ ہیں, ان میں یہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ نوجوان لڑکیوں کو بھی یہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے یا اس کا جو ہے نا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں, اس کو کیسے کمپیریزن کریں گے؟ زیادہ تر یہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کی خواتین کو ہوتا ہے, لیکن ینگ جو خواتین ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے. ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جن میں کہ ینگ فیمیل جیسے کہ 28 ایئر اولڈ 30 ایئر اولڈ ان میں بھی کینسر ہونے کی جو ہے ریشو وہ کم ہے ان ینگ فیمیلز میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے ان کے اگر آپ کو کوئی علامات آ رہے ہیں تو اس کو اگنور کیا جائے. اس کی بروقت تشخیص بہت ضروری ہے. فیمیل ہیں اور آپ کو کوئی ایسی گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کو بروقت اس کی تشویش کروائیں. اس کے جو ہے الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام یہ 2 ٹیسٹ ہیں جو کہ کروائے جاتے ہیں انیشلی دیکھنے کے لیے کہ وہ جو گلٹی ہے وہ کینسر ہے یا وہ ابھی شروعات کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے بات کی میموگراف اور اس کے علاوہ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے, اب یہ تو بڑے مہنگے ٹیسٹ ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک عام سننے والا جو ہمارا شہری ہے جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, اب ان بیکورڈ ایریاز کی کہ جہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کینسر کا پیشنٹ جس کو ڈائگنوز ہو گیا, اس نے کہیں سنا آپ کی ویڈیو دیکھی یا کسی اور کی ویڈیو دیکھی, اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اس کی علامات ہیں, اب وہ کیا کرے گا سر؟ اس کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. گورنمنٹ نے جو ہے فیسلٹیز کچھ پرووائڈ کی ہوئی ہیں بیسک, جس میں کہ خواتین کو اسپیشلی اسکرین کیا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے لیے. وہ ان کے کیمپ بھی میڈیکل کیمپس بھی لگتے ہیں جو کہ جاتے ہیں, موبائل کیمپس لگتے ہیں جس میں کہ بریسٹ اسکریننگ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس میں میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, اور اگر اس پہ کوئی تشویش نظر آئے تو پھر اس کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے شہر میں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی اسکیم کا جو ہے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اسپیشلی اگر آپ کو کوئی سمٹم آ رہے ہیں تو وہ ضرور اس کی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے. اب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ عمر رسیدہ خواتین میں چانسز زیادہ ہیں اور ان کی نسبت جو ہے نا نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان پہ چانسز کم ہے, لیکن ہو سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کو یہ ڈائگنوز ہو گیا, علامات کا پتہ چل گیا ہے, ساری چیزیں اس کو آئیڈیا ہو گیا, لیکن شرم کے مارے وہ شائنس ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ نہیں وہ ڈسکس کر سکتی یا کسی کے پاس نہیں جا سکتی, تو اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے, اور کیا اگر ڈیلے کرتی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے خطرناک اس کی زندگی کے لیے ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کے کیا آفٹر افیکٹس ہیں؟ اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ کینسر کی مختلف جو ہے مراحل ہوتے ہیں. ہر جو چھاتی کی جو لیژن ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ کینسر ہو. اس میں 3 طرح کی جو ہوتی ہیں وہ سٹیجز ہو سکتی ہیں. پہلی میں آتی ہے جس میں بالکل بینائن ہوتی ہے, جو کہ نارمل خواتین کو ماہواری کے دنوں میں چینجز آتی ہیں بریسٹ میں, تو وہ بالکل بینائن ہوتی ہے, اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ نارملی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خود بخود. دوسری ہوتی ہے پری کینسرس لیجن, جو کہ کینسر سے پہلے ہوتی ہے, جس میں کہ اگر وہ آپ کو ڈائگنوز ہو جائے اور خالی سرجری ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کوئی کسی اور قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تیسری ہوتی ہے کینسر, جو کہ انویسو کینسر ہم بولتے ہیں اس کو, جس میں کہ آپ سمجھیں کہ اگر سرفیس پہ کینسر ہے اور وہ اندر ٹیشو کے اندر چلا گیا تو ہم اس کو انویسو کینسر کہتے ہیں, جو کہ اصل خطرناک کینسر ہوتا ہے. اب اس میں ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں. اگر اس میں وہ ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ہم اس کی سرجری کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ریڈیشن, کیمو تھراپی اور ادر ہارمونل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ کر کے ہم کمپلیٹ کیور کر سکتے ہیں کینسر کا. لیکن آپ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے وہ کینسر کے پھیلنے کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں, اور وہ آگے سٹیج 2, سٹیج 3, سٹیج 4 میں انٹر ہو جاتا ہے. اور جب سٹیج 4 میں انٹر ہو جائے تو پھر اس کے چانس آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے, پھر آپ کو بیسیکلی وہ آپ کی لائف سپین شارٹن کر دیتا ہے اور آپ کو اس کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے کینسر. جی ڈاکٹر صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ علامات سے ڈائگنوزز اور وہ سارے پروسیس تک آپ لے آئیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کا بر وقت علاج کیا جائے تو اس میں کون کون سے پیرامیٹرز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ علاج میں سب سے پہلے اس کا علاج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سرجری کی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلے سٹیج آف دا کینسر از امپورٹنٹ کہ ہم اس کو ڈائگنوز کریں کہ کس سٹیج پہ ہے کینسر. اس کے لیے ہم سٹیجنگ سکینس کرتے ہیں جس میں کہ
سی ٹی اسکین اور بون اسکین ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کینسر کہیں پھیلا تو نہیں جسم کے اور حصے میں، یا خالی صرف بریسٹ میں ہے اور ایکزیلا میں یا جیسے بغل میں گیا ہوا ہے. اور ایک دوسرا نیا اسکین ہے جس کو بولتے ہیں پیٹ اسکین، وہ بھی کافی سینسٹیو ہے اور آج کل باہر کے ممالک میں زیادہ تر وہی استعمال ہوتا ہے، پیٹ اسکین. ان اسکین سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کینسر کس سٹیج پہ ہے، اور اگر تو وہ فرسٹ 3 سٹیجز تک ہو کینسر تو اس کے لیے ہم سرجری کر دیتے ہیں. سرجری از اے مین ٹریٹمنٹ فار دا بریسٹ کینسر. اچھا، ریکمینڈ بھی زیادہ یہ کیا جاتا ہوگا؟ جی سرجری بیسیکلی آپ نے نکالنا ہے کینسر کو، تو وہ مین ٹریٹمنٹ ہے. اگر کینسر انیشیلی بہت بڑا ہو اور آلریڈی لمف نوڈ تک پھیل چکا ہو اور سٹیج 3 پہ ہو تو نارملی ہم کیمو تھراپی پہلے کرتے ہیں تاکہ وہ شرنک ہو جائے اور اس کے بعد اس کی بیٹر سرجری ہو سکے اور چانسز یہ ہوں کہ سارا کا سارا کینسر جو ہے وہ ہم سرجیکلی ریموو کر سکیں. اگر کینسر انیشیلی سٹیج چھوٹا ہو تو اور لمف نوڈ تک نہ پھیلا ہو تو ہم اس کے بعد کا سرجری پہلے ہی کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہو جائے اور پھر ہم دوسری سٹیج کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ سٹیج پہ آتی ہے ریڈیشن. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی سرجری ہوئی ہے. اگر کینسر کمپلیٹلی نکل گیا ہے اور کوئی بریسٹ ٹیشو نہیں بچی، جیسے کہ ہم بولتے ہیں مسٹیکٹمی، اگر کمپلیٹ بریسٹ جو ہے وہ ریموو کر دی گئی ہے تو سم ٹائمز ریڈیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر بریسٹ ٹیشو آلریڈی ہے آفٹر سرجری دین یو ہیو ٹو ہیو ریڈیشن ایز ویل. جو تھرڈ سٹیج آتی ہے وہ ہے کیمو تھراپی. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو کینسر ہم نے سرجری کے لیے ریموو کیا ہے وہ کتنا ہائی رسک تھا. اگر وہ ہائی رسک تھا تو اس کے بعد جو چانسز ہوتے ہیں کینسر کے دوبارہ آنے کے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں. اور سر یہ جو آپ نے بتایا کہ دوبارہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس کی ریشو کیا ہوگی؟ اس کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیونکہ جب ہم سرجری کرتے ہیں تو کینسر کو ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سیلز کتنی تیزی سے ڈیوائڈ ہو رہے تھے، ان پہ کس قسم کے ریسیپٹرز تھے، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہائی رسک تھا یا لو رسک تھا. ٹھیک ہے. اگر بہت لو رسک ہو تو ہم کیمو تھراپی نہیں کرتے، پھر ہم وہ فردر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہارمون ٹریٹمنٹ دے دیں، ٹیبلٹ فارم میں ٹریٹمنٹ دے دیں کچھ 4-5 سال کے لیے. اور اگر ہائی رسک ہو تو پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیمو تھراپی بھی کی جائے اور بعد میں دوسری ہارمونل ٹریٹمنٹ بھی کی جائے. تو یہ سرجری کے بعد یہ اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب سر میں آؤں گا اس کی جو ہے نا وہ اینڈنگ کی طرف، اور اینڈنگ کا سب سے بنیادی سوال جو ہوتا ہے جس طرح سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ آپ نے سارا بتا دیا کہ جو مشینری کے طور پہ اور AI آ گیا، پھر بہت سی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو لائف سٹائل نہیں بدلتا اپنا. جی. اس کی کیمو تھراپی ہو گئی، وہ میموگرام، جو بھی آپ نے ٹیسٹ بتائے ہیں، جتنے بھی مشکل ترین ٹیسٹ ہیں ان مراحل سے گزرنے کے بعد یا اس سے پہلے سب سے بنیادی جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے لائف سٹائل. اب لائف سٹائل میں کون سی ایسی چینجنگز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ڈائٹ پلان کو کس طرح سے دیکھے، وہ کس طرح سے اس لائف سٹائل کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور کون سا ایسا بنیادی یا سستا جو گھریلو ہمارا طریقہ علاج ہے اس میں کیا آپ بتائیں گے جو ڈائٹ پلان؟ بریسٹ کینسر کے حساب سے جو رسک فیکٹرز، ون آف دا رسک فیکٹرز از اوبیسٹی. جو موٹاپا جو ہے نا ایک رسک فیکٹرز ہے اس کے لیے، بریسٹ کینسر کے لیے. تو اگر آپ متوازن غذا لیں، آپ ورزش کریں اور وزن کو کم کریں تو تھوڑے سے چانسز ریڈیوس ہو جاتے ہیں آپ کے بریسٹ کینسر کے. تو ایک متوازن غذا بڑی ضروری ہے اور آپ کے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے. دوسرا، اگر آپ بریسٹ کینسر اگر ہو جاتا ہے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کی باڈی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو پروسیس ہے، جیسے سرجری کا پروسیس ہے، ریڈیشن کا پروسیس ہے، کیمو تھراپی کا پروسیس ہے، اس کو ہینڈل کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کو متوازن غذا لینی ہوگی، وزن اپنا کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اور اگر آپ ریگولر ورزش کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی اسٹرانگ ہوگی جو کہ پھر آپ کو ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے. اب چونکہ عمر رسیدہ خواتین سے ہم نے یہ ٹاپک کو سٹارٹ کیا، اب میرا ٹاپک کا جو اختتام ہے سر وہ آ کے رکتا ہے ان نوجوان لڑکیوں کی طرف کہ جو اپنی اسٹڈی لائف کو دیکھ رہی ہیں. اگر ان کی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ ادھر بیزی ہیں، کچھ چیزیں اس کو ڈائگنوز ہو گیا. اب آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح سے اپنے اس شائنس کو ختم کرے اور ٹریٹمنٹ کروائے، کس طرح سے وہ اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کی طرف جا سکتی ہے. لیکن سب سے مین چیلنج اس کو آئے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو وقت کی قلت کا سامنا ہے، وہ اسٹڈی کر رہی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں. اب کون سی ایسی بنیادی غلطیاں ہیں جو آپ کیمرہ میں بتائیے گا کہ وہ یہ اگر نہ کرے تو وہ اس کی زندگی بچ سکتی ہے؟
کہ 2-3 چیزیں میں بتانا چاہوں گا اپنی جو بہنیں ہیں اور جو ینگ فیمیلز ہیں، کہ آپ اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں. آپ جو چھاتی کا ہے اس کو منتھلی ایگزامن کریں ایٹ لیسٹ، اور دیکھیں کہ آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے تشخیص کر سکے، اور اگر کوئی ایسی سسپیشیس لیجن ہو تو اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ. جتنا آپ جلدی اس کو کریں گے اتنا اچھا ہوگا تاکہ ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر سکیں اور اس کی بر وقت ٹریٹمنٹ ہو سکیں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے کہ جو بچیاں ہیں خاص طور پر وہ شائنس کی وجہ سے اور تھوڑا فیملی پریشر کی وجہ سے بھی جو ہے اس چیز کو اوائڈ کر دیتی ہیں، کہ جس میں وہ نہیں بتانا چاہتی، اور بہت سارے سوشل اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں اور اپنی فیملی سے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو بڑی بہن ہے اپنی مدر سے ڈسکس کریں کہ ایسے مجھے پرابلم ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی تشخیص کروا سکوں. وہ آپ کو سپورٹ کریں گی. ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوشش کریں اگر آپ کو تھوڑی شائنس ہے فیمیل ڈاکٹر ڈھونڈیں، ان کے جو ہے ان سے تشخیص کروائیں پراپر، اور بر وقت علاج کروائیں. اور اس میں گھبرانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ارلی سٹیج پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اور آلموسٹ کیور تک ہم جا سکتے ہیں. اس کا کیور ریٹ بہت اچھا ہے اگر ہم بر وقت ٹریٹمنٹ کر لیں اور ساری ٹریٹمنٹس لے لیں. جی ناظرین، بر وقت ٹریٹمنٹ کر لیں تو آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں. اور بعض اوقات آپ زندگی کے تمام معاملات میں اگر آپ اپنا وقت نکالیں اور اپنے لیے نکالیں تو آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ 4 چاند لگ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.